अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से आवाज़ें ये आई हैं कि अगले 3-4 हफ्ते बहुत संगीन हो सकते हैं। ये भी हमें बताया गया कि पिछले 2 रोज़ में 17 लोगों ने अपनी जान की बाजी हारी है और इसका मकसद ये है कि इसका बढ़ाव हो रहा है इस मर्ज़ का, इस वबा का, और जो तादाद है नाजरीन वो भी इतनी बड़ी है कि जो पिछले 5-6 हफ्ते में जितने लोगों को हुआ था कोरोना वायरस, तो पिछले 5 रोज़ में वो डबल हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे हैं और डॉक्टर मिर्ज़ा भी कहते रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर फैसल भी कहते रहे और सीएम सिंध और तमाम मिनिस्टर्स और देख रहे हैं प्रोविंसेस से भी यही आवाज़ आ रही थी कि ये फैलाव बढ़ेगा, इसका खुदारा कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि लॉकडाउन को ढीला करें, लॉकडाउन को जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, मतलब कि टारगेटेड लॉकडाउन, उसकी भी आवाज़ आई। उसके नतीजे भी हमने देखा कि नरमी पैदा हुई है। साथ साथ ये फैलाव का खौफ, और खौफ नहीं है नाज़रीन, नंबर्स भी ऐसे हैं कि पेशावर में हमने देखा है कि पेशावर में अमवात ज़्यादा वाक़ हुई हैं। साथ हमने ये भी देखा कि पेशावर में डॉक्टर्स जो हैं उनको शायद 5 या 6 डॉक्टर्स कम अज़ कम हैं जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं 11 ज़िले हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं, और ये भी कि लोकल ट्रांसमिशन 70% है बलूचिस्तान में। पंजाब में भी फैलाव हो रहा है और अमवात ज़्यादा वाक़ हो रही हैं। तो इस सब पस मंज़र में जब स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती है, और साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ नाज़रीन हमने देखी, ये कभी देखा नहीं हमने पहले कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स काफ़ी डॉक्टर्स हैं, उनमें से कुछ हम अपने प्रोग्राम में भी बुलाएंगे इन द सेकेंड हाफ, डॉक्टर्स ने एक खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को, और कहा है कि जो आपने ये कहा कि रमज़ान के दौरानिया में ये तरावी के लिए और नमाज़ों के लिए मसाजिद खोल दी जाएं, हालांकि SOPs बनाए हैं, तो फिर भी डॉक्टर्स ने कहा कि आप खुदारा ये ना करें, आप इसको रिव्यू करें। नाज़रीन, हमने 2 सूबों से मिनिस्टर्स को, स्पोक्स पर्सन को दावत दी कि इस पर हमसे बात करें। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन तैमूर झगड़ा साहब, हेल्थ मिनिस्टर KP के, लियाकत शेहवानी साहब स्पोक्स पर्सन है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देते हैं। झगड़ा साहब, आपसे शुरू करते हैं। अब आप क्या देखते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? स्मार्ट लॉकडाउन मीन्स के ईज अप, जब आप ईज अप करते हैं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी नाज़रीन, सड़कें भर जाती हैं। कराची में हमने देखा रोड ब्लॉक हो गया, पेशावर में सारा दिन रिपोर्टर्स दिखा रहे होते हैं कि ट्रैफिक इतना है। झगड़ा साहब, क्या करना चाहिए? 3-4 चीज़ें एक वक्त पे हो रही होती। एक, आप पे प्रेशर आ रहा होता है उन ग्रुप से जिन पे खुद इकोनॉमिक प्रेशर डल रहा होता है, और मैं मालदार लोगों की नहीं, सफ़ेद पोश या उन लोगों की जो डेली वेजेस है, उनका प्रेशर आ रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी वैसे ही तबाह हो रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी पता होता है कि जो वायरस का फैलाव है, चाहे आप ख़तरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें या नहीं, कि साइंस ये कहती है कि वायरस का फैलाव ज़्यादा होगा, विद टाइम ज़्यादा होगा, आप जो भी करें। तीसरी तरफ से जो है आप पे ये प्रेशर भी आ रहा होता है कि जो भी आप करें आपको हर तरफ से तनकीद सुननी पड़ती है। जबकि सिचुएशन ऐसे है कि आपको फैसले लेने हैं, आपको इम्परफेक्ट फैसले लेने हैं, आपको कई फैसले ऐसे नहीं लेने जो कि ब्लैक एंड वाइट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में जो एक फेज़ था जिसमें हम नियर कंप्लीट लॉकडाउन कर सकते थे, वो तो हमने किया। आई थिंक जब तक अभी नेशनल कंसेंसस नहीं होगा, जो मेरे लिए ये फेज़ है, और शायद इसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़े, और लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान को मखसूस नहीं है। इस फेज़ में हमने अभी ये कोशिश करनी है कि हम लोगों का बिहेवियर चेंज करें, डिज़ीज़ के स्प्रेड को देखें, और
جیسے پچھلے 3 ہفتوں میں بھی کیپیسٹی بڑھائی ہے اپنی ہیلتھ سسٹم کی، اپنی ٹیسٹنگ کی، اور بڑھائیں. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے مزید تنقید ان لوگوں سے بھی سنیں جن کے خیال میں لاک ڈاؤن زیادہ سخت ہونا چاہیے، اور ان لوگوں سے بھی جن کا خیال ہے لاک ڈاؤن زیادہ نرم ہونا چاہیے. اس میں لوگوں کی ذاتی رائے بھی ہوں گی. بالکل. ایک میرے خیال میں جو خوش قسمتی ہے، رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے بابرکت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم صحیح مینج کریں تو ویسے ہی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں میرے خیال میں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میرے خیال میں آپ رمضان میں کیسز بھی زیادہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ڈیتھس بھی زیادہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن جو آلموسٹ ایک اگلا فیز آ گیا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان کے بعد کیا کریں. آیا دوبارہ سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے فیز میں جائیں، آیا یہ کہ ہم جو ہے ایک کوئی جو انگریزی میں کہتے ہیں نیو نارمل، ایک نئی طرز زندگی جس میں کچھ چیزیں نہ کرنے کی ہوں گی، کچھ چیزیں کرنے کی ہوں گی، وہ سب ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنی صلاحیتیں کافی بڑھائیں. یہ 3 چیزیں ہمیں کرنا پڑیں گی. اور اس میں نسیم یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے پوری قوم کو یہ سمجھائیں بھی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ اس کی کاسٹ دینی پڑے گی، لیکن سب کچھ ملاتے ہوئے آن دا بیلنس جو انفارمیشن ہمارے سامنے یہ سٹیپس ہم لے سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ناظرین یہ بات درست ہے کہ کوئی فیصلہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا، ہر فیصلے میں کچھ غلط ہوگا اور کچھ صحیح ہوگا. یہ بات درست ہے بالکل. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ مد نظر رکھیں اس کو کہ اس کے پھیلاؤ کا جو روکنے کا طریقہ ہے وہ سوچئے یہ کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں گھر رہنا، جن کو مطلب ابھی بات ہو رہی ہے سفید پوش لوگوں کی، اور جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جن غربت کا شکار ہیں، بڑا مشکل ہے. اس پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آرٹیکل ہم نے پڑھا اخبار میں کہ کسی نے یہ لکھا تھا، عابد حسن نے، انہوں نے کہا کہ جی آپ احساس پروگرام کو بڑھا دیں اور لاک ڈاؤن کو سخت کریں. اب کیا ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر کل ٹیلی تھون مختلف چینل سے کر رہے ہیں اور وہ جو فنڈ ریزنگ ہے اس پر فوکس کر رہے ہیں. کیا اتنا پیسہ آ پائے گا، کیا یہ ممکن ہے، نہیں ممکن؟ شہبانی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کے ہاں تو یہ بات درست ہے کہ لاکھوں جو لوگ ہیں آلریڈی پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں بلوچستان میں پچھلے 6 ہفتے میں، اور ہم بلوچستان میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 11 یا 12 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جا کے لوکل ٹرانسمیشن شروع ہے. تو کیا کریں گے؟ جی پہلے پاورٹی کا آپ نے ذکر کیا. پرائر ٹو کورونا سینیریو بلوچستان میں 8,29,000 فیملیز وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، اور لاک ڈاؤن کے ڈیسیشن سے لے کے آج تک تقریباً 4 لاکھ ہاؤس ہولڈز کا اس میں اضافہ ہوا ہے، جو اب بنتے ہیں 12,29,000 ہاؤس ہولڈز. اگر ہم 1.5 ماہ مزید اس لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن کرتے ہیں تو 7,32,000 فیملیز وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، جو ٹوٹل بنتے ہیں 15,61,000 فیملیز. مزید اگر 2 مہینے ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کو تو 9,42,000 ہاؤس ہولڈز وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، اور کل ملا کے 17,71,000 ہاؤس ہولڈز بلوچستان میں وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، جس کا یہ مطلب ہوگا کہ کل 19 لاکھ فیملیز میں سے صرف 1,40,000 ایسے ہاؤس ہولڈز ہوں گے جو اپنی کفالت خود کر سکیں گے. باقی 92% ہاؤس ہولڈز کو کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہوگی. ریاست کا مطلب ہے صوبائی اور وفاقی حکومتیں. تو یہ بڑی الارمنگ ایک سچویشن ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے ہم نے اس پہ نظر رکھا ہے، لمحہ بہ لمحہ وقتاً فوقتاً تمام ہاؤس ہولڈز کا جو ڈیٹا ہے ہم اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی صورتحال سے ہم آگاہ رہ سکیں. دوسرا یہ ہے کہ اب تک ہم نے ٹوٹل 6,200 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں، جس میں سے 536 کل وہ پازیٹیو رپورٹ سامنے آئے ہیں، باقی نیگیٹو. ان میں کچھ ریپیٹ بھی شامل ہیں. اور الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 10 دنوں میں 400% ہمارا جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. 11 اپریل تک صرف 80 مقامی افراد جو ہے وہ کورونا سے متاثر تھے. ابھی جو میرے ساتھ ابھی نتائج آئے ہیں، کل ملا کے 388 مقامی افراد
وہ کورونا سے متاثر ہیں، جس میں سے 70% جو ہے اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے. اور 10 دن قبل ہمارا جو ریکوری ٹو پیشنٹس ریشو تھا وہ تھا 55%. وہ اب گھٹ کے جو ہے 32% پہ آ گیا ہے. الحمدللہ ایک خوشی کی بات یہ ضرور ہے کہ پیشنٹس ٹو جو ڈیتھ ریشو ہے بلوچستان میں وہ سب سے کم ہے، جو صرف 1.5% ہے. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا رحمت ہے. جی لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارا جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک صرف 6200 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں، جس میں ریپیٹ بھی ہیں، زائرین بھی ہیں، لوکل بھی ہیں. ہمارا یہ پلان تھا کہ 50,000 افراد کا فوری طور پہ ہم ٹیسٹ کر سکیں تاکہ جو ایکچوئل ٹریجیکٹری ہے وہ ہمیں سمجھ آئے. چونکہ ہمارے پاس کٹس اس وافر مقدار میں اویلیبل نہیں تھے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئٹہ سے جو رینڈم سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، جس پہ ہم نے آغاز کر دیا ہے. اب اس کے بعد دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی ہم رینڈم سیمپلنگ ٹیسٹنگ کریں گے تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو سکے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ تو آپ اپنی جو ٹیسٹنگ ہے اس پر آپ چاہ رہے ہیں فوکس کریں اور زیادہ آپ کو اندازہ ہو. ہم بریک لیتے ہیں شیوانی صاحب اور ویل کم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہے کہ رمضان میں آپ مت مساجد کو کھولیں عوام کے لیے، وہ جو 5 لوگوں کی نماز پڑھنا تاکہ مسجد کھلی رہے اس طرح سے آباد رہے، وہ تو بہرحال وہ تو ہر صورت رہے گا. ڈاکٹرز نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے ناظرین پریس کانفرنس میں آج کہ لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو سخت نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ ہم 55 سال سے زیادہ لوگوں کی عمر سے زیادہ لوگوں کا علاج نہ کر پائیں. شاید اشارہ ان کا اس طرف ہے کہ جہاں آپ نے دیکھا اٹلی میں، اسپین میں، اور حالات کئی اور جگہ ایسے ہو گئے کہ وینٹیلیٹرز کم تھے تو پھر یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے، ڈاکٹرز چوز کر رہے تھے کہ کس کی زندگی زیادہ یعنی کہ قیمتی ہے، اور قیمتی کا مطلب یہ کہ کون زیادہ زندہ رہ سکتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا اٹلی میں ہوا ایسے. تو ہمارے ساتھ دونوں پولیٹیشنز ہیں ابھی ناظرین، جو ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں اپنے اپنے تئیں. تو میں پوچھوں گی جھگڑا صاحب آپ سے کہ آپ نے جو باتیں کی، آپ نے شیوانی صاحب نے بالکل درست ہے، حقائق ہے، نو بڈی کین ڈینائی اٹ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جو پہلے آ کے بس ٹی وی پر بات کرتے تھے، اپنا اوپینین دیتے تھے، اب آج صبح سے کافی انہوں نے ایک اپنا پرو ایکٹیو پوزیشن لیا. اگریسو میں نہیں کہوں گی، پرو ایکٹیو، کیونکہ وہ اور انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک خط بھی بھیجا تھا، ہمیں معلوم ہے ڈاکٹر فیصل کے ساتھ لاہور کے ڈاکٹرز نے، جو پرائم منسٹر تک پہنچا. اور ہر طرف سے ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ خدارا یہ لاک ڈاؤن سخت کریں. جھگڑا صاحب کیا اس میں آپ کہتے ہیں؟ جی میرے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک، اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اس کانٹیکسٹ میں ضرور دیکھیں، کسی بھی اور ملک میں یہ ڈیبیٹ لیں، یہی سارے جو ہیں پوائنٹس آف ویو کہے جا رہے ہیں. امریکہ میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، ان کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ اسٹیٹس کھل جائیں. جارجیا نے کھولا ہے، امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے، تقریباً سارا کھولا ہے، اس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے. نیو یارک نے کمپلیٹلی بند کیا ہوا ہے. کچھ گروپس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھولیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھولیں. یہاں پہ جو واحد چیز اگر سنگاپور اور ٹرکی، یہ اس پہ بتائیں، سنگاپور اور ٹرکی جھگڑا صاحب، اور پھر انڈیا اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، آل ویری ٹف اور کلوز ڈاؤن. ہاں جی، سنگاپور بڑا ایکٹیولی مینج کر رہا تھا، ابھی وہاں پہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا جب ان کے پاس کلسٹر آ گیا. انڈیا میں مختلف سٹیٹس میں مختلف کیپیبلٹیز ہیں، مختلف سچویشن ہے. دیکھیں یہ ہوگا جو اس وقت میں پتہ ہے ہاں جی، سب سے ضروری شاید یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ انگلی نہ اٹھائیں، ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کرنے لگے. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ صحیح، زیادہ صحیح ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ زیادہ غلط ہو. ایک مثال میں دیتا ہوں، شروع میں جب ووہان سے جو اسٹوڈنٹس نہیں چھوڑے تھے، تو آپ سوچیں کہ کتنا
زیادہ اس پہ کتنی زیادہ تنقید ہوئی تھی کہ ان کو پاکستان چھوڑنا چاہیے. جی ہم بھی ان میں سے تھے، تنقید کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ان میں صحیح فیصلہ نکلا. اب ہمارے پہ فار ایگزامپل ایک تنقید یا جو ہوتی ہے کہ یہاں پہ اموات کی ریشو زیادہ، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور اس میں انٹرنلی بھی ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ سارے صوبے کس طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں، کہ جو بھی ہو میرے خیال میں ہم جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ صحیح رپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کوئی اور سٹینڈرڈ نہیں اپنانا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں WHO کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپلائی کر رہا ہوں. اس کا پریشر یہ آتا ہے کہ آسان ہو جاتا کہنا کہ اگر ہم صرف ٹیسٹ زیادہ کرتے تو وہ ریشو کم لگتی، لیکن جانے تو اتنی ہی جاتی. ٹیسٹ کرنے سے تو جان نہ بچتی. بے شک سب سے امپورٹنٹ کام فی الحال پورے ملک کے لیے، خاص طور پہ اوپینین میکرز کے لیے، ہمارے لیے پرائیورٹی ہے، وہ نمبر 1 یہی ہے کہ ہم فی الحال اپنے ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کو، جس میں PPE، جس میں لوگوں کو ٹرین کرنا، بیک اپ کیپیسٹی لینا، فیلڈ میں کیس مینجمنٹ بہتر کرنا، جو اس پہ کام شروع ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ ہم کنٹینیوسلی کریں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ وبا سال سے زیادہ بھی رہ سکتی ہے. شاہین صاحب، یہ بھی آپ نے سن لیا جو ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ وہ ڈیمانڈ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ یہ، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اموات جو پچھلے 2 دنوں میں بڑھی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے، جو آپ کا صوبہ اس وقت پالیسی اپنائے ہوئے ہے وہی لے کر آگے چلیں گے، یا کوئی زیادہ لے کے آئیں گے لاک ڈاؤن میں سختی؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی، لاک ڈاؤن کی ایکسٹینشن، ریلیکسیشن یا ٹرمینیشن کا ڈیسیشن بلوچستان میں بیس کر رہا ہے کورونا کے سپریڈ اور کنٹرول پہ. جب ہم نے تھوڑا محسوس کیا کہ نارمل ایک پرسنٹیج سے کورونا آگے بڑھ رہی ہے تو 5 سیکٹرز بلوچستان گورنمنٹ نے ریلیکس کیے. جو ہی ہمیں یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ تیزی سے کورونا بڑھ رہی ہے مقامی سطح پہ، تو کل ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 5 مئی تک بلوچستان گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن کر دی. اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 5 مئی کے بعد بھی اگر اسپریڈ زیادہ بڑھتی ہے تو پھر ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، مزید اسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ جو ہم رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں، رینڈم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس کے نتائج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ممکن ہے اب ہمارے کوئی 11 اس کے نتائج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی وائنڈ اپ کرنے کا وقت آ گیا. آپ کا بہت شکریہ دونوں کا. ناظرین، بلون کا بڑا کلیئر موقف ہے، آپ نے سنا، انہوں نے کہا ہم تو ویل ٹیک اٹ ایوری ڈے، کہ جس طریقے سے اگر بڑھے گا خدا نخواستہ تو پھر لاک ڈاؤن بڑھا دیں گے. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ KPK میں بڑی کلیئرٹی یہ ہے حکومت میں کہ جی دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، تھوڑا سا چلنے بھی دینا ہے، یعنی جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے، ویدر اٹس اے کریکٹ ورڈ اور ناٹ، بٹ بہرحال یہ کہ جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور جو تاجران وغیرہ ان کی ڈیمانڈز بھی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو بھی بچانا ہے اس وبا سے. بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہوں گے، اور وہ ڈاکٹرز جو کہ ان میں سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو متحرک ہیں اس ساری تحریک کے، جو کہ آج صبح سے جس نے زور پکڑا ہے، اور وہ یہ کہ رمضان میں مساجد کو بس 5 لوگوں تک ہی رکھیں، اس کو زیادہ کھولیں نہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے پاکستان کے ڈاکٹرز متحرک ہیں، اور ایک وہ معاملے پر انہوں نے اپنا پہلے ریکویسٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیا کہ اس میں خطرات کیا ہیں اگر کیا ہو. یہ سنیے گا عارف الوی صاحب کیا کہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان. مسلمان سارے سال کے اندر رمضان کا انتظار کرتا ہے. اپنی خیرات اور زکوٰۃ کے اندر مسجد اس کا ایک بنیادی حصہ ہے. اپنی آبادی کے اندر کار خیر کے حوالے سے مسجد ایک بنیادی حصہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اور کار خیر کا سسٹم جو گلی گلی آباد رہا ہے، صدیوں سے آباد رہا ہے، اس سسٹم کی خرابی کی طرف بھی معاملہ جائے.
تو یہ ناظرین پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہے تھے، اور بڑی عجب بات ہے کہ وہ بات یہ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صدیوں سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، تو پھر ہم کہیں گے صدیوں سے بنی نوع انسان ہے، جس طرح کا ابھی وبا ہے ویسی وبا تو پہلے نہیں تھی۔ بہرحال یہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب نے جو اپنی کی تھی نیگوسیشنز علماء حضرات کے ساتھ، اس پر جو فیصلہ کیا 20 پوائنٹس پہ، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کہا، سنیے۔ ہم ایک آزاد قوم ہے، ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے، اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں۔ اگر یہ پھیلتی ہے، وائرس پھیلتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں، اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑے گی، اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں ویران ہوں۔ تو پرائم منسٹر نے بھی پھر یہی کہا ناظرین، جب پریزیڈنٹ صاحب کی نیگوسیشنز ہوئی، نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن انہوں نے کہا اگر مسئلہ ہوگا تو پھر ہمیں ریویو کرنی پڑے گی ڈیسیجن، اگر ایس او پیز پر عمل نہ کریں۔ ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پھر ناظرین ہمیں جوائن کیے لاہور سے ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سجاد، کیا آپ کو محسوس ہوئی ضرورت کہ آپ اتنا زیادہ آ کے، if I may use a cricket term، فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں؟ پہلے آپ لوگوں نے صبح ٹیلی ویژنز پہ بہت بات کی، ابھی آپ نے پریس کانفرنس کر دی۔ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ یہ لڑائی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ بات درست ہے اور حقیقت ہے کہ کرونا وائرس ہمارے ملک میں ہے، جیسے اور دوسرے ملکوں میں دنیا میں آ چکی ہے، اسی طرح سے کراچی میں پاکستان کے ہر جگہ پہ یہ کرونا وائرس آ چکا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس پہ لوگ یقین کر لیں، کیونکہ لوگوں کو، میجورٹی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس ایسی کوئی مذاق ہے یا کوئی کانسپریسی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس میں لوگ انتقال بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ سندھ حکومت نے بہت اچھا اسٹارٹ لیا تھا لاک ڈاؤن کا، لوگوں کو سمجھایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لاک ڈاؤن نہیں رہا، وہ ایک مذاق ہو گیا کہ روڈ کو بلاک کر دیا اور بوٹل نیک بنا کے لوگوں کا رش لگا دیا، اور پھر دکانیں بھی کھل رہی ہیں، بچے گلیوں میں کھیل بھی رہے ہیں، اور وہ شاپنگ مال بڑے بڑے، اس میں اندر جو ہے ایک ایک لوگ جا رہے ہیں، لیکن باہر جو ہے 200-300 لوگوں کا ہجوم جمع ہوا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں خدا کے واسطے اس بیماری کو سمجھیں کہ یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے بیماری، اور ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، یہ لگنے والی بیماری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فاصلہ رکھیں، اور یہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے یہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور کمپلیکیٹ ہو کے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو یہ کام بہت ہی معمولی طریقے سے ہو رہا تھا، یہ آہستہ آہستہ ابھی جو الوی صاحب نے، ہمارے صدر صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو یہ فیصلہ علماء کے ساتھ مل کے کیا، یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ جو مسجدوں میں جمعے کی نماز اور پھر تراویح جو ہونے کا سسٹم بنایا گیا ہے، 20 نکاتی ایک ایس او پیز بنایا گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ شاید کچھ مسجدوں میں تو یہ ایس او پیز فالو ہو جائے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں کون ان کو دیکھے گا؟ ہمارے ہاں تو ٹریفک کے قانون لوگ فالو نہیں کرتے، تو یہ کون کیسے کرائے گا اور کیسے ہوگا؟ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے تحاشا لوگ یہ انفیکٹڈ ہوں گے کرونا وائرس میں، اور ہمارے پاس اس وقت حکومت کہ جتنے بھی جو آپ صحت کا جتنا نظام ہے ہمارے پاس پاکستان میں بہت ویک ہے، اور یہ بات کرونا کے آنے سے پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بہت ہی ویک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں آپ کے پاس ٹرین ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹرین اسٹاف موجود نہیں ہے، آپ کے پاس آئسولیشن سینٹر نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک آرمی کے ساتھ بہت اچھا، آرمی نے ہمیں سپورٹ کیا، سارا کام کیا۔ ایک کراچی ایکسپو سینٹر میں 12 بستروں کا ایک آئی سی یو سینٹر بنایا گیا ہے، فیلڈ آئی سی یو سینٹر، آئسولیشن سینٹر، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں لگ رہی ہیں یہ کم ہیں، یہ کم ہو جائیں گی۔ اگر یہ کیسز بڑھیں گے تو آپ کا برڈن بڑھے گا، ہمارا جو لوڈ بڑھے گا اسپتالوں کا، ڈاکٹروں پہ لوڈ بڑھے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور اس وقت تقریباً 200-300 ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز اس وقت کرونا پازیٹیو ہیں، جو کہ آلریڈی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اور ڈاکٹرز اس میں بیماری
بیمار ہوتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کورونا کے وائرس کے جو مریض ہیں وہ کون دیکھے گا, اور نان کورونا پیشنٹ جو ہے وہ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں, ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو یہ ایک سینیریو ہے. ہم اس سینیریو پہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے تھرو تمام علماء سے کہ اپنے فیصلے کو ریویو کریں. خدارا اگر ایک انسان کی جان آپ نے بچا لی تو پوری کائنات کو بچا لیا آپ نے, لیکن اگر ایک انسان بیمار ہو گیا کسی بھی طریقے سے تو وہ سمجھ لیں کہ پوری انسانیت کا وہ ہو گیا, بیمار ہو گئی. لہٰذا ہم پرائم منسٹر صاحب سے, صدر پاکستان سے اور تمام علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو نظر ثانی کریں اس پہ فیصلے پہ, اور کوئی اچھا فیصلہ لوگوں کے لیے لائیں جس میں ان کی جان اور ان کی وہ بیمار نہ ہو سکے. ناظرین, بڑی تفصیل میں آپ نے ڈاکٹر سجاد سے سنا جو کہ موقف ہے ڈاکٹرز کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس پر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ دونوں ڈاکٹرز موجود ہیں اسی ایشو پہ کہ بہت بھاری انہوں نے قدم اٹھایا ہے, اور یہ یقیناً بہت لوگ اس پر بات کر رہے تھے, لیکن کسی کی, اگر میں یہ لفظ استعمال کر لوں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کھل کے آ کے اس طرح بات کرے جس طرح سے یہ ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں. میڈیکل پوزیشن انہوں نے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر عاصم, یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کو ہم نے سنا ہے کہ 2 روز پہلے, کچھ روز پہلے ایک خط گیا تھا تفصیلاً ڈاکٹرز کی طرف سے پرائم منسٹر کو بھیجا گیا تھا, شاید لاہور کے ڈاکٹر سے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے اگر اس طرح کی وبا پھیل گئی اور اس کو ہم نے زیادہ کنٹرول نہ کیا. تو آپ کو معلوم ہے, were you part of that group? جی, I am aware of the letter, لیکن میں اس کا آفس میں سے نہیں تھا میرے خیال سے. ویسے لیکن آپ کو معلوم ہے, تو آپ اتفاق کر رہے ہیں جو اس وقت بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سجاد؟ جی بالکل, ایبسلیوٹلی جی. میرے خیال سے یہ بہت بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمارے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, اموات بھی بڑھ رہے ہیں. ابھی پیک نہیں آئی اور ہمیں نہیں پتا کہ پیک کب آئے گی. میرے خیال سے لاک ڈاؤن کافی حد تک کامیاب رہا ہے. ایک کاز جو ہے کہ ہمارے کیسز ابھی تک اتنے نہیں بڑھے جتنے اکثر ملکوں میں بڑھے ہیں, وہ میرے خیال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے حکومت نے کووڈ کے علاوہ معاشی حالات بھی دیکھنے ہیں, تو شاید اس لیے انہوں نے تھوڑا سا یہ ریلیکس کیا ہے لاک ڈاؤن اس وقت. لیکن میرے خیال سے مسجدیں اور جمعے کی نماز اور تراویحاں, کانگریگیشنل پریئرز جو ہیں, یہ بہت بڑا مسٹیک ہے یہ اس وقت اس کی اجازت دینا, اور میرے خیال سے اس کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں. یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی یہ کہنا. میرے خیال سے 20 نکاتی ایجنڈا پر عمل درآمد کرانا تقریباً ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا, میرے خیال سے تو بڑی مسجدوں میں بھی بہت مشکل ہوگا اس کو انفورس کرنا, اور چھوٹی مسجدوں میں, دیہاتوں میں وغیرہ تو امپاسبل ہوگا. یہاں پہ اس طرح اجتماعی نماز تراویح پڑھنے سے خطرہ یہ ہے کہ لوگ ایک تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں, دوسرا وہ ایسمپٹمیٹک ہو سکتے ہیں, ابھی بیماری میں شاید علامات ان کے نہ ابھی ظاہر ہوں, لیکن وہ دوسروں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. اپنے گھروں میں اپنے لوڈ ونس کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے بزرگوں کو جا کے انفیکٹ کر سکتے ہیں, اور دوسروں کو جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان کو بھی ایٹ رسک کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھنا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت فراجائل ہے. مشکل سے اس وقت ہمارے پاس 4000 وینٹیلیٹرز ہیں. اگر یہ بیماری زیادہ پھیل گئی, یہ چینی نکل گئی بوتل سے ایک دفعہ, تو ہمارا ہیلتھ سسٹم کوپ نہیں کر سکے گا اتنے لارج نمبرز سے. اس لیے پوائنٹ از بین میڈ, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر سجاد, یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مساجد کے حوالے سے جو فیصلہ کیا وہ اس پر نظر ثانی کریں, یا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو صنعتوں کو دیا موقع, جو کہا ہے کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں, ان کو آپ کو لگتا ہے وہ بھی فیصلے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کا شعبے کی ساری باتیں ہوتی ہیں, اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر یوسف, یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بس مساجد کو پھر سے کھولنے سے ہوگا پیدا, یہ وہاں جو گیدرنگز ہوں گی, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کو کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری وغیرہ, وہاں مسئلہ بھی ہے, یا وہاں آپ کا خیال ہے ٹھیک ہے کھولنا؟ آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ لاک ڈاؤن میرے خیال سے پرسسٹ کرتا, لیکن میرے خیال سے ہم سب سمجھتے ہیں کہ ضروری تھا شاید حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کچھ ریلیکسیشن کی جائے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بس بالکل اب کھلی چھٹی ہو گئی ہے، ہم جو مرضی کریں. فار انسٹنس گروسری سٹورز کی آپ مثال لے لیں تو وہاں پہ اتنی کراؤڈنگ ہوتی ہے، وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی، کیوز نہیں لوگ فارم کر رہے، سب اکٹھے اندر جا رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں. گورنمنٹ نے یہ ضرور اجازت دی کہ اسینشل بزنسز اور کچھ انڈسٹریز کھولیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لارج کراؤڈز میں کانگریگیٹ کرنے شروع ہو جائیں. مساجد کے علاوہ اور جگہ پہ بھی اس کو الاؤ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سجاد آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، آپ نے پرائم منسٹر کو سے یہ بھی کیا ہے، ریکویسٹ بھی کیا ہے، تو آپ علماء حضرات سے ملے، ان کو آپ نے ان سے بات چیت کی ہے، ان سے کوئی کمیونیکیشن اسٹیبلش کیا آپ نے؟ جی ہاں، ہمارے کچھ دوست ڈاکٹرز وہ جا کے علماء سے ملے بھی ہیں اور وہ ان کو سمجھ میں بھی آ گئی ہے بات. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یا صدر پاکستان دیکھیں، حکومت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، حکومت چاہے تو فیصلہ کر سکتی ہے اور یہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا عوام کو بچانے کے لیے. تمام جان و مال کی ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں اور ایک چیز ڈیسائیڈ کریں کہ جی اس میں جان کا مسئلہ آ رہا ہے، لہذا ایک جو پہلے کم از کم جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک دم جماعت ضرور ہو، لیکن جس طرح پہلے لوگوں 5 لوگوں کی جماعت ہوتی تھی اس کو فالو کیا جائے تو بھی ہم اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن ہر جگہ پہ رش لگانا، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ گلیاں کرکٹ سے بھری ہوئی، لوگ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، چاہے دکانیں کھلی ہوئی، انڈسٹری کھلی، سب کو بند ہونا چاہیے. یہ صرف مسجد اور امام بارگاہ اور اس چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تمام ڈاکٹر حضرات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا ہجوم رکوایا جائے، لوگوں کا ہجوم نہیں ہونا چاہیے. اس طرح یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. اچھا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ گورنر سندھ کے جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے، اور ویسے مثلا یہی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو کراچی میں موجود ہیں، لیڈرز بھی، کہ جی یہ لوگوں کے کو پاپولیرٹی کی بنا پر اپنے کو پاپولر کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا تھا سندھ گورنمنٹ نے پہلے، یہ تو کرنا نہیں چاہیے تھا. جو اب ہو رہا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن وہ ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اس لیے تو نہیں آپ ایسی بات کر رہے لاک ڈاؤن کی؟ میڈیکلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سبسٹینٹیو آرگیومنٹ ہے؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا پرابلم ہے. ہمیں یہ پتا ضرور ہے کہ یہ بیماری پھیلتی ہے ایک سے دوسرے میں جہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے اقدام اٹھائے، چاہے اس کا نام لاک ڈاؤن کرے، چاہے اس کا نام کرفیو کرے، کسی طریقے سے. اور یہ بھی بتا دوں کہ پی ایم اے یا ڈاکٹر کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کا بھی جو ہے وہ راشن پانی اور ان کی بھی تمام ضروریات جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے گھر تک پہنچائی جائے. ڈاکٹر عاصم یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طرح ڈاکٹر سب نکل آئے ہیں، کیا یہ کنسنسس اکراس دا کنٹری ہے اس ایشو پہ ڈاکٹرز میں، یا کوئی ڈاکٹرز ہیں جو اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ ڈاکٹر یوسف. جی، میرے خیال سے یقیناً کوئی تو ڈاکٹرز ہوں گے جو اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن میرے خیال سے یہ بہت ریپڈلی ایوالو ہو رہا ہے کنسنسس، اور پچھلے چند دنوں میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی یہ مومنٹم گین کر رہی ہے یہ چیز. میرے خیال سے یہ سارے میڈیکل پریکٹیشنر یا زیادہ تر میڈیکل پریکٹیشنرز ایک پیج پہ ہوں گے اس کے بارے میں کہ یہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ہوں گے لیکن میجورٹی جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں سپورٹ کریں. ناظرین، آپ نے سنا کافی ایکٹیو ہوئے ہیں یہ ڈاکٹرز کمیونٹی، تو ان کی طرف سے آج اتنا ہی. انہوں نے بڑی کلیئرلی اپنی پوزیشن بتا دی اور بہت یہ 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ زندگی بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کو فیصلہ ایسا کرنا پڑے گا جو کہ میڈیکلی یہ کہہ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے سنا لاہور سے بھی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ جنرلی کنسنسس ہے، کچھ لوگوں کا اپنا جو بھی ویو ہو، لیکن ڈاکٹرز میجورٹی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس ڈیسیجن کو ریویو کرنا ہوگا. نمازیں، رمضان، مساجد سر آنکھوں پر، جان بھی حاضر ہے سب کے لیے، لیکن جان جو ہے وہ خدا کی امانت ہے انسان کے پاس، اور بڑی ذمہ داری سے، عقل سے اشرف المخلوقات انسان ہے، وہی سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.